अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। इमरान खान ने एक अहम तरीन अपने जो दोस्त हैं उनके मशवरे को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि उनको साफ जवाब देते हुए इस बात का इजहार किया कि पाइन तुसी कौन होंदे हो मैनू मशवरा देने वाले, मैं अपने आप रास्ता खुद इख्तियार करूँगा और इस रास्ते पर चलते हुए चाहे जो भी मसले हों मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूँगा, आपको इसके अंदर दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो शख्सियत जो इमरान खान को मशवरा देने के लिए बहुत दूर से लाहौर तशरीफ़ लाई थी, उसे अपना समूह वापस लेकर जाना पड़ गया वापस, क्योंकि उनकी जो बात थी वो इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ही ख़तरनाक अंदाज में, बड़े जिसे कहते हैं ना करख्तगी के साथ मुस्तरद कर दी गई। और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त कुछ ज़्यादा उनके लिए हालात साजगार नहीं रह गए, क्योंकि जब इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त मैंने कल आपको खबर दी थी ना जी, मच जेल के मेज़बान आ गए हैं। तो मच जेल के मेज़बान इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं और इमरान खान साहब को वो जो नोटिस हैं जो उनके पास मौजूद हैं, जो उनके पास वारंट्स गिरफ्तारी हैं, उनकी तामील के लिए तगोदो कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़मान पार्क में दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही। दूसरी जानिब इस तरह की भी इतलात मौजूद हैं कि हुकूमत की तरफ से इन नोटिस की तामील के लिए सख्त तरीन इक़दामात का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसके बाद से जो है गुज़िश्ता रात से ही लाहौर के अंदर और ज़मान पार्क के इर्द गिर्द कंटेनर्स जो हैं बड़ी तादाद में मंगवा लिए गए हैं और उन कंटेनर्स को ज़मान पार्क में दाखिली खारजी रास्तों के ऊपर प्लेस करने के अमल का भी आगाज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के हवाले से अगले जो टाइम है वो कुछ मुश्किल नज़र आ रहा है और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब की तरफ से सख्त तरीन जो है वो इक़दामात लिए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने इस सिचुएशन के अंदर एक जानिब आज जो उन्होंने पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नैब रावलपिंडी में, वहाँ पर पेश होने से उन्होंने माज़रत कर ली है, इनकार कर दिया है और उनसे उनका ये कहना है कि जनाब मैं किसी थां से पेश नहीं होना। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में इनफैक्ट इमरान खान साहब ने उसी मशवरे का जवाब दिया है जो इमरान खान साहब को दिया गया था। और इमरान खान साहब का ये मानना है कि जनाब जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, इनफैक्ट इस इस्टेब्लिशमेंट के आने के बाद उनको इस बात का इम्कान था कि जनाब कुछ हालात में बेहतरी आएगी, लेकिन इस इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को कर दिया है मायूस। और जो इक़दामात हैं उनका ये कहना है कि मौजूदा क़यादत से हमारे लिए हमारे रवैये में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि जनरल बाजवा के दौर की निस्बत इस दौर में हम पर ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं। इमरान खान साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इज़हार किया कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं, मुझे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अवाम मेरे साथ है और मैं अवाम की ताकत के ऊपर ही भरोसा करते हुए जो नामुमकिन है उसको मुमकिन बनाऊँगा। उनका ये कहना है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं चोरों से बातचीत नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वो इस बात पर कायम है कि अगर उनकी कोई ना कोई बात होगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी और इस्टेब्लिशमेंट के हेड यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ होगी। इससे नीचे वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि जनाब बैसाखियों का क्या करना है फिर आपने, अगर आपने पोलिटिकल लीडरशिप के साथ बात नहीं करनी जिसके लिए आपको मशवरा दिया गया था कि जनाब मेरे ना गल करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुझे अगर मिलना है तो जाके शहबाज शरीफ ने मिलो। इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने इस मशवरे को रद्द कर दिया है और साथ वो इस बात का भी दावा करते हैं, इसी इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का दावा किया मैं सियासी आदमी हूँ, सबसे बात करूँगा माँ सिवाय चोरों से। और इमरान खान साहब की नज़र में उनके अलावा बाकी सारे चोर हैं, उनकी जमात के अलावा बाकी सारी चोरों की जमात है, उनकी अपनी जमात के अलावा बाकी सारे मनी लॉन्ड्रर हैं, बाकी सारे कातल हैं, बाकी सारे फराडिये हैं, सिर्फ वो और उनकी जमात वो है नेक साफ पाक परहेजगार। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब शीशे के सामने खड़े होंगे और ख़ुद ही अपने साथ ही गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा पाक साफ कोई और उनके बकौल है नहीं, लिहाजा वो किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करने पर आमादा हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और उनका ये कहना है, इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उनसे पूछा गया कि फ़ौजी क़यादत तब्दील होने से इनके इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कोई फ़र्क आया, तो इमरान खान का कहना था हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं, हम पर जनरल बाजवा के दौर में केसेस बने, इससे पहले कभी सीनियर लोगों पर इतना हिरासती तशद्दुद नहीं हुआ, हमने सोचा नया चीफ़ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि सख्तियाँ बढ़ गईं। इस बात का मतलब ये है
کہ اس وقت جو کارروائیاں عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب اس بات پر قائل ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کے خلاف وہ کر رہی ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ، لہٰذا وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ان تمام کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب جب تک بات چیت نہیں ہوگی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، تو پھر وہ کوئی اور جو ہیں وہ اقدامات نہیں کر پائیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر ریاستی تشدد کیا جا رہا ہے، یہ الیکشن سے بھاگنے کا ایک حربہ ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن کسی انتشار کا حصہ نہیں بنیں گے تاکہ حکومت کو الیکشن سے بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ اب اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب نے ایک خطرناک انکشاف کیا، بہت ہی زیادہ خطرناک، جس سے کل جو واقعہ ہوا تھا جب عمران خان صاحب کی طرف سے ریلی کا اعلان کیا گیا، پھر یہاں پر پنجاب انتظامیہ کی طرف سے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، وہاں پر واٹر کینن اور ٹیئر گیسنگ ہوئی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین جو کارکنان ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے، اور ایک کارکن جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا، اور علی بلال شاہ المعروف ذلِ شاہ جو ہے ان کے بارے میں یہ اطلاع آئی ہے کہ جناب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور کسی بھی سیاسی کارکن، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہے، کسی بھی سیاسی کارکن کے ساتھ اس طرح کا سلوک وہ جو ہے اس کی کسی بھی طور پر پذیرائی نہیں کی جا سکتی، اس کو کسی بھی طور پر درست نہیں کیا جا سکتا۔ تشدد، اور اتنا تشدد کہ اگلا بندہ جان کی بازی ہار جائے، یہ ایک ایسا سنگ دلانہ اقدام ہے جس کو کوئی بھی ایسا بندہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر یقین رکھتا ہے، احتجاج کے حق پر یقین رکھتا ہے، وہ اس کو درست قرار نہیں دے سکتا۔ عمران خان صاحب نے، میں نے کل بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ 12:30 بجے اس کام کا آغاز ہوا، کنٹینر لگنا شروع ہوئے۔ حماد اظہر صاحب نے میڈیا ٹاک کی، میڈیا ٹاک کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے، میں اندر جا رہا ہوں، اجلاس شروع ہونے والا ہے، اور اب سے کچھ دیر میں اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ جناب یہ جو ریلی ہے یہ نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی۔ اس کے بعد یہ جو ایپیسوڈ ہے پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کی ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی، ایک دوسرے پر حملہ، پتھراؤ، ٹیئر گیسنگ، واٹر کینن کا استعمال، یہ تقریباً شام 6:30 بجے تک جاری رہا، اور 6:30 بجے تک نہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اعلان کیا گیا، نہ ہی ان کی طرف سے یہ جو ریلی تھی اس کو معطل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ جب یہ ایپیسوڈ ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ جناب کارکنان اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، پی ٹی آئی نے ریلی نکالنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتشار چاہتے تھے، ہم چاہتے تو رات تک لڑائی چلتی رہتی، ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ یہ انتشار کو وجہ بنائیں اور الیکشن سے نکل جائیں۔ تو بھائی 6:30 بجے کون سا دن ہوتا ہے؟ رات تک ہی آلموسٹ یہ لڑائی چلتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ باہر یہ کچھ ہو رہا ہے، باہر لاٹھی چارج ہو رہی ہے، باہر ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، باہر پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، پتھراؤ کا تبادلہ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی طرف سے کارکنان کو روکنے کا، اس آگ میں جھونکنے کا فیصلہ کیا گیا، اور کارکنان کو اس آگ میں جھونکا گیا، جان بوجھ کر جھونکا گیا۔ اس دوران کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اس وقت یہ اعلان سامنے آیا جب یہ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ تھک ہار کے بیٹھ چکے تھے۔ اگر یہ اعلان عمران خان صاحب 2:30 بجے کر دیتے، 3 بجے کر دیتے، 4 بجے کر دیتے، تو یہ جو ہیں ذلِ شاہ، اس کی جو جان ہے یہ بچ سکتی تھی۔ کہنے کا مطلب، اور یہ اس انسائٹ کے پلیٹ فارم پر یہ بات کئی مرتبہ کی جا چکی ہے کہ عمران خان صاحب انفیکٹ یہی چاہتے تھے کہ زمان پارک کی سڑک جو ہے وہ لال ہو، وہاں پر خون بکھرا ہو، اور عمران خان صاحب اس خون کو آگے جا کر بیچ سکیں، اور عمران خان صاحب نے اس کام کے لیے اچھی خاصی تگ و دو کی ہے، اور آج بھی اسی سمت میں جانے کا اشارہ ہے، کیونکہ جو کوئٹہ پولیس ہے وہ آ چکی ہوئی ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری ان کے پاس ہیں، اور وہ عمران خان کو گرفتار کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس لیے عمران خان صاحب کی طرف سے 2 اہم ترین اقدامات کیے گئے۔ نمبر 1، جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کی جو پٹیشنز دائر کی تھی، وہ درخواستیں انہوں نے واپس لے لی ہیں، کیونکہ بیل بیفور اریسٹ کے لیے عمران خان کو
لاہور ہائی کورٹ جانا تھا، لیکن خود پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جناب عمران خان کسی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ لاہور ہائی کورٹ بھی نہیں گئے، وہاں سے انہوں نے درخواست واپس لے لی، اور آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی نہیں گئے، اور انہوں نے نیب راولپنڈی میں اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ یہ توشہ خانہ کیس کے اندر پیش ہونا تھا، وہ وہاں پر بھی نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو سسٹم ہے اس کے ساتھ مسلسل ٹکراؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج پھر اگر بلوچستان پولیس کی خواہش کے اوپر، کیونکہ وارنٹس ہیں ان کے پاس، انہوں تو اپنے قانون پر عمل درآمد کرنا ہے، اگر پنجاب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر لاہور میں عمران خان صاحب وہی کھیل کھیلیں گے، وہی ایکشن ری پلے ہوگا جو کل ہوا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کل رات 2 بجے سے 1 بجے سے حماد اظہر ہوں، فواد چودھری ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ مسلسل ٹویٹس کے ذریعے اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ آج کی رات بھاری ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے زمان پارک کے ارد گرد کینٹینرز لگا دیے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ زمان پارک پہنچے، اپنے قائد کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد وہاں پر کارکنان جمع بھی ہوئے، نعرے بازی بھی ہوتی رہی، نان چنوں کے ساتھ ان کی تواضع بھی ہوئی، لیکن پولیس ایکشن نہیں ہوا۔ اب جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ پولیس وہاں پر موجود ہے اور وہ عمران خان کو وارنٹ گرفتاری سرو کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس یہ جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے بیل بیفور اریسٹ نہیں ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ان کو بلوچستان منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پولیس کو ایک مرتبہ پھر ویسے ہی طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت والنٹرلی جا کر یہ جو ہے کہ اس کو فیس نہیں کریں گے، وہ بلوچستان نہیں جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر تصادم کا راستہ ہموار ہوگا، اور اسی تصادم سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا، جو عمران خان صاحب نے نہایت ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں سختی کے ساتھ اس کو مسترد کر دیا گیا، اور یہ بات عمران خان صاحب سے کہی گئی۔ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر مشورہ دیا گیا کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں، اور عمران خان کو یقین یہ بھی دلایا گیا کہ اس مرتبہ رابطے پر جو ہے انکار نہیں ہوگا، اور عمران خان کے موقف کو سنجیدگی سے سنا جائے گا، لیکن عمران خان نے اس موقف کو، اس مشورے کو سننے کی بجائے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، بی بی سی کو انٹرویو دے دیا، اور بی بی سی میں انٹرویو کے دوران انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو برے طریقے سے ٹارگٹ بنایا۔ اب یہ جو مشورہ آیا تھا، یہ مشورہ عمران خان صاحب کے ایک دوست کی طرف سے آیا تھا، اور وہ دوست کوئی اور نہیں ہے بلکہ فرزند راولپنڈی ہیں، شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب نے کل زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا، اور شاید شیخ رشید صاحب نے یہ جو مشورہ دیا، انفیکٹ یہ کسی کا پیغام تھا جو ان تک پہنچایا گیا کہ جناب آپ قانون پر عمل درآمد کریں، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو بتائیں، اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، لیکن سیاسی میدان کے اندر ہی اس معاملے کو حل ہونا ہے، اس کو جی ایچ کیو کے لیول پر، راولپنڈی کے لیول پر اس مسئلے کو ایڈریس نہیں ہونا۔ لیکن عمران خان نے شیخ رشید کے اس مشورے کو مسترد کر دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے خلاف کارروائیاں بھی ہوں، مجھے گرفتار کرنے کے اقدامات بھی ہوں، میرے خلاف مقدمات پر مقدمات بنتے چلے جائیں، اور میں جو ہے وہ جا کے رابطے کے لیے منتیں کروں، یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو ملنا ہے تو اس کو خود میرے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، خود مجھ سے آ کے بات کرنی پڑے گی، خود یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، میری طرف سے اب یہ چیزوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ البتہ اگر اس طرف سے اب خواہش کا اظہار کیا جائے گا تو میں اس عمل کے لیے تیار ہوں، لیکن رابطہ اس طرف سے ہوگا، یہ وچولے درمیان میں نہیں آئیں گے۔ یعنی انہوں نے شیخ رشید کو صاف جواب دے دیا، جس کے بعد شیخ رشید اپنا سا منہ لے کے واپس چلے گئے، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے جو پیغام ہے وہ یقینی طور پر اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہ تو کسی کی بات سننے پر آمادہ ہیں، اور نہ ہی وہ جو اپنی جو انہوں نے ایک لائن آف ایکشن بنایا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا لاہور کے اندر آج بھی میدان لگنے کے خاصے امکانات موجود ہیں، اور دعا یہ ہے کہ جناب کسی بے گناہ، جس طرح یہ ضلع شاہ تھا، ایسا کسی بے گناہ کی عمران خان کے لیے جان نہ جائے، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے لیے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی کارکن حقیقی اثاثہ ہیں،
حقیقی اثاثہ، کیونکہ وہ اپنے لیڈرز کی جو دو نمبریاں ہیں، اپنے لیڈرز کی جو یہ جو ان کی گیمز ہیں، یہ جو ان کی سیاسی چالیں ہیں، یہ بیچارے ان کے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ اس لیڈر کو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو عمران خان صاحب کی وہ تصویر دیکھ لیں جو ضلع شاہ کے والد کے ساتھ تعزیت کے موقع پر ہے، اور تعزیت کے لیے اس بزرگ کو خود بلوایا گیا زمان پارک، اور عمران خان صاحب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے۔ یہ پتہ نہیں کون سی تعزیت کا طریقہ کار ہے۔ اس کے اندر تو عمران خان صاحب کو بطور مجرم سر جھکا کے بیٹھنا چاہیے تھا اس بزرگ کے سامنے کہ جناب میری اکڑ، میری وجہ سے میرے لیے آپ کے بیٹے نے جان دی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔ اور یہ تاثر نظر آیا کہ ایک بادشاہ سلامت کے حضور رایا کا ایک بندہ پیش ہوا ہے اور تعزیت وصول کرنے ہوا ہے۔ عمران خان صاحب اس کے گھر نہیں گئے، بلکہ آج صبح 7 بجے جب ضلع شاہ کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے میو ہاسپٹل کے وہاں سے ان کے حوالے کیا گیا، ورثہ کے حوالے کیا گیا، تو آپ یقین مانیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک لیڈر لاہور لیول کا، پنجاب لیول کا، مرکز کا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک لیڈر بھی میو ہاسپٹل کے ڈیڈ ہاؤس کے باہر موجود نہیں تھا۔ صرف وہی بزرگ تھا جو کل عمران خان سے ملنے گیا تھا، اور اس بزرگ اور اس کے چند عزیز و اقارب وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے میت کو وصول کیا، ایمبولنس میں رکھا اور گھر لے گئے۔ کیا اس موقع پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس بزرگ کے ساتھ صبح 7 بجے وہاں پر موجود ہوتے؟ لیکن وہاں پر موجود ہونے کی بجائے وہ زمان پارک کے باہر موجود تھے، وہاں پر پہرا دینے کی کوشش کر رہے تھے، عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور کارکنان کو اس لڑائی کے اندر ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کی مزید منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اللہ نہ کرے کہ آج کوئی اور کارکن جو ہے وہ عمران خان کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ایندھن بنے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔